This is Sparta! स्पार्टा एंशिएंट ग्रीस का एक यूनिक और अजीबो-गरीब सिटी स्टेट जो कहा जा सकता है कि आज से तकरीबन 3000 साल पहले वजूद में आई और जिसने तकरीबन 1400 साल तक एग्जिस्ट किया। एंशिएंट ग्रीस की सिटी स्टेट्स में स्पार्टा एक ऐसा नाम है जो अपनी मिलिट्री माइट और इंटेंसिव ट्रेनिंग के लिए मशहूर था और जिसको अपने फियरसम वॉरियर्स के लिए भी जाना जाता था। ऐसे वॉरियर्स जिनको किसी भी जंग में हराना तकरीबन नामुमकिन समझा जाता था। स्पार्टा की सबसे मशहूर खासियत थी उसका मिलिट्री डिसिप्लिन और रिगरस ट्रेनिंग सिस्टम जो कि एग्रॉगे के नाम से जाना जाता था। इस ट्रेनिंग ने स्पार्टा के वॉरियर्स को एक अनपैरेलल्ड फाइटिंग फोर्स बनाया जो ना कि सिर्फ बैटलफील्ड पर बल्कि अपने डिसिप्लिन लाइफस्टाइल की वजह से भी मशहूर थी। ग्रीस के मैप पर स्पार्टा पेलोपोनेस के साउदर्न पार्ट में वाक़या था। ये एक सिटी स्टेट था जो अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के अलावा अपने यूनिक सोशल सिस्टम के लिए भी मशहूर था। ग्रीस की बाकी सिटी स्टेट्स जैसे कि एथेंस अपनी डेमोक्रेसी और इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट्स के लिए जाने जाते थे, लेकिन स्पार्टा ने अपनी डिसिप्लिन लाइफस्टाइल और मिलिट्री पावर्स से अपनी एक अलग पहचान बनाई। स्पार्टा की लेगेसी आज भी एक सिंबल है करेज, डिसिप्लिन और रेजिलियंस का। आज भी स्पार्टा की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि ट्रू स्ट्रेंथ सिर्फ फिजिकल पावर से नहीं बल्कि अनवेवरिंग स्पिरिट से भी आती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस फेमस मूवी 300 आज भी स्पार्टा या स्पार्टन्स का जिक्र हो तो वो जंग जहन में आती है जिसमें 300 वॉरियर्स ऑफ स्पार्टन आर्मी जिनको किंग लियोनाइडस लीड कर रहे थे का सामना था अराउंड 300,000 वॉरियर्स ऑफ पर्शियन आर्मी लेड बाय किंग ज़र्क्सीस। इस बैटल ऑफ थर्मोपिली में स्पार्टन्स की टेक्निकल पावर्स देखने के काबिल थी। उन्होंने नैरो पास का इस्तेमाल करके पर्शियन आर्मी के बहुत बड़े नंबर का सामना किया, उस स्ट्रेटेजिक चौक पॉइंट को डिफेंड करके जो कि पहाड़ों और समंदर से घिरा हुआ था। उन्होंने हज़ारों पर्शियन फौजियों को 3 दिन तक रोके रखा। एग्जैक्ट काउंट तो नहीं पता मगर मॉडर्न हिस्टोरियंस के मुताबिक पर्शियंस की कैजुअल्टीज हज़ारों में थी। स्पार्टा एक मिलिट्री स्टेट थी, मगर एक मिलिट्री स्टेट क्या चीज़ है, यानी एक फौजी रियासत क्या चीज़ है। एक मिलिट्री स्टेट जिसको गैरिजन स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसी स्टेट है जहां गवर्नेंस और सोसाइटी का स्ट्रक्चर मिलिट्री कंसिडरेशन से हेविली इन्फ्लुएंस्ड और डोमिनेटेड होता है। पॉलिसीज और गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स अक्सर मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स और इंटरेस्ट को सपोर्ट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, जिसमें मिलिट्री एक्सपेंशन, रीजनल डोमिनेंस या परसीव्ड थ्रेट्स के अगेंस्ट डिफेंस शामिल हो सकते हैं। टू ऐड मोर, ऐसी स्टेट्स को नॉर्मली गवर्न भी मिलिट्री ही करती है, यानी कह सकते हैं कि जनरल्स। मगर स्पार्टा के केस में इट वाज डिफरेंट। ऑल्दो दे वर अ मिलिट्री स्टेट मगर दे हैड अ वेरी यूनिक गवर्नमेंट सिस्टम। ये सिस्टम एक मिक्स था बिटवीन मोनार्की, ओलिगार्की एंड डेमोक्रेसी। सो इन द सेंटर एक की बजाय 2 किंग्स थे, विद ईच किंग हेलिंग फ्रॉम अ सेपरेट रॉयल फैमिली, एग्रियाट्स एंड यूरिपॉन्डेट्स। दोनों किंग्स का ये राज जिंदगी भर के लिए होता था और उनके रोल्स मेनली मिलिट्री और रिलीजियस थे। ये किंग्स अक्सर अपनी फोर्सेस को बैटल में लीड करते थे और रिलीजियस राइट्स को ऑफिशिएट करते थे, लेकिन किंग्स अकेले गवर्न नहीं करते थे। उनकी पावर को गेरोसिया यानी काउंसिल ऑफ एल्डर्स के जरिए कंट्रोल में रखा जाता था। ये गेरोसिया या काउंसिल ऑफ एल्डर्स 28 लोगों पर मुश्तमिल होती थी और ये 28 लोग जो 60 साल से ज़्यादा उम्र के होते थे लाइफ टाइम के लिए इलेक्ट किए जाते थे। गेरोसिया मोशंस को तैयार करती थी जो कि अपेला या असेंबली में वोट के लिए रखे जाते थे और ये अपेला या असेंबली मेल स्पार्टन्स पर मुश्तमिल होती थी जो कि 30 साल से ज़्यादा उम्र के होते थे। अपेला के पास मेजर डिसीजंस पर फाइनल अथॉरिटी होती थी और इस तरह अपेला एक डेमोक्रेटिक आर्म के तौर पर एक्ट करता था। और फिर एक और लेयर थी एफोर्स जो 5 लोगों पर कंप्राइज करता था और हर साल असेंबली के जरिए इलेक्ट होता था। इनका असर बहुत ज़्यादा था। ये ना सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स के तौर पर काम करते थे बल्कि किंग्स के इख्तियार पर भी नज़र रखते थे। एफोर्स के पास ये पावर्स भी थी कि अगर किंग अपने इख्तियारात से ओवरस्टेप करे तो उसे ट्रायल पे लाया जा सकता है। ये सिस्टम स्पार्टा के यूनिक गवर्नेंस मॉडल में पावर के नाजुक बैलेंस को बेहतर तौर पर बरकरार रखता था। So if you see, 2 kings mean monarchy, Gerousia and Ephors oligarchic निज़ाम को रिप्रेजेंट करते थे,
اب پہلا از اے سمبل آف ڈیموکریسی. اور اب اگر اسپارٹن اکانومی کی بات کریں تو اسپارٹن اکانومی کی بیس ہیلٹس پر تھی. ہیلٹس جو لوکل سرفس یعنی ایگریکلچر لیبرر تھے، کھیتی باڑی اور مینول لیبر کے کام کرتے تھے اور اپنے ماسٹرز یعنی اسپارٹن سٹیزنز کے لیے کراپس اور ریسورسز پرووائڈ کرتے تھے. اسپارٹن سٹیزن جو پرائمریلی واریئرز تھے اپنے وقت کا زیادہ حصہ ملٹری ٹریننگ اور ڈیفنس ڈیوٹیز میں گزارتے تھے، اس لیے انہیں ایگریکلچر اور مینول لیبر سے بچانے کے لیے ہیلٹس کا یوز کیا جاتا تھا. ٹریڈ اور کامرس اسپارٹا کی اکانومی کا میجر پارٹ نہیں تھے. اسپارٹا نے ٹریڈ کو اوائڈ کیا کیونکہ ان کا ملٹری سینٹرک لائف سٹائل اور آئسولیشنسٹ پالیسیز کی وجہ سے وہ ایکسٹرنل انفلوئنسز اور پوٹینشیل کنفلکٹ سے بچنا چاہتے تھے. ٹریڈ کو اسپارٹن ویلیوز اور سوشل اسٹیبلٹی کے لیے تھریٹ بھی سمجھا جاتا تھا. اب ٹھیک ہے کہ اسپارٹا ایک ملٹری سینٹرک سوسائٹی تھی، بٹ واٹ میڈ دیم سو اسپیشل، اور انہوں نے اپنے آپ کو ایک فارمیڈیبل فورس کیسے بنایا، یعنی اپنے آپ کو اتنا پاورفل کیسے بنایا. یہ صرف جنگیں جیتنے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ جنگی اصولوں کے ساتھ ان کی انکنڈیشنل کمٹمنٹ کی وجہ سے تھا. ان کی زندگی کے ہر اسپیکٹ میں ایک ہی مقصد تھا، ٹو کریٹ اینڈ مینٹین اے سوسائٹی آف واریئرس. اور اسی مقصد کے لیے ان کی ریگورس ٹریننگ، اسٹرکٹ ڈسپلن اینڈ مائنڈ سیٹ ان کو سب سے الگ بناتا تھا. اسپارٹن واریئرس کی ٹریننگ بچے کے پیدا ہونے سے ہی شروع ہو جاتی تھی. اسپارٹا کے بچوں کو جو ٹریننگ دی جاتی تھی، اس ٹریننگ کو اگر آج کے کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو وہ ہمیں ایک ٹرامیٹک اور ہارش ایکسپیرینس لگے گا، لیکن اسپارٹا میں پیدا ہونے والے ہر ایک میل بچے کے لیے یہ ٹریننگ ضروری تھی. اور یہ ٹریننگ اسپیشل سسٹم کے تحت دی جاتی تھی جس کو ایگاگے کہا جاتا ہے. ایگاگے ایک ایسا اسپارٹن ٹریننگ اور ایجوکیشنل سسٹم تھا جو کہ چھوٹی ایج سے ہی بچوں کو لائلٹی، ڈسپلن اور ملٹری سکلز کی تربیت دینے لگ جاتا تھا. یہ سسٹم ہارش، ایکسٹریم اور کبھی کبھی کول میتھڈز کا استعمال کرتا تھا تاکہ لڑکوں کو اسپارٹن سٹیزنز اور جنگجو بنایا جا سکے. بچے کے پیدا ہونے پر لیش نامی ایک جگہ پر اسپارٹن سوسائٹی کے کچھ بڑے اور بزرگ انسپیکشن کرتے تھے تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ بچہ ان کے سٹینڈرڈز کے مطابق بالکل فٹ ہے یا نہیں. یعنی وہ نیو بورن بچہ اسپارٹن سٹینڈرڈز کے اکارڈنگ اتنا ہیلدی ہے کہ وہ واریئر بن سکے اور اس کی سختیاں برداشت کر سکے. اگر بچے کی انسپیکشن میں مسئلہ نکلے یا کوئی ڈیفارمٹی ہو تو اس بچے کو ابینڈن کر دیا جاتا تھا، اور یہ اسپارٹنز کے لیے ایک عام سی بات تھی. ایسے بچوں کو ماؤنٹ ٹائگریٹس کے قریب ایک جگہ اپاتھرٹی پر چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ خود ہی مر جائیں یا کسی جانور کی خوراک بن جائیں. سیمز پریٹی انہیومین، رائٹ؟ آج کل کے دور میں ایسا ہو تو ہیومن رائٹس اور نہ جانے کون کون سے ادارے آپ کے گلے پڑ جائیں، لیکن اسپارٹنز کے اس عمل کا مقصد صرف یہ تھا کہ وہ اپنی اسپارٹن کمیونٹی میں صرف ایسے مرد رکھنا چاہتے تھے جو کہ مینٹلی اور فزیکلی اسٹرانگ ہوں. سروائیول آف فٹسٹ کو کافی سیریس لے لیا تھا انہوں. پھر برتھ پہ انسپیکشن کے بعد اگر بچہ بالکل فٹ اور ہیلدی ہے تو 7 سال کی ایج تک اسے گھر میں ہی اسٹرکٹ سپرویژن میں بیسک ایجوکیشن، فزیکل اسٹرینتھ اور اسپارٹن ویلیوز کی ٹریننگ دی جاتی تھی. اور بچے کے پیرنٹس سے یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اتنی کم عمر سے ہی بچے کو فزیکلی چیلنجنگ انوائرمنٹ دیں تاکہ اس بچے کی اپ برنگنگ ہی اس طریقے سے ہو سکے کہ وہ بڑا ہو کر اسپارٹن واریئر بن سکے. 7 سال کے ہونے کے بعد بچے کو اسٹیٹ کے حوالے کر دیا جاتا تھا اور اسٹیٹ اگاگے میں انہیں انڈکٹ کر لیتی تھی اور ادھر انہیں گروپس یا ایگلے یا جسے ہرڈز یا کمپنیز بھی کہتے ہیں میں رکھا جاتا تھا، جدھر وہ بڑے لڑکوں اور ایک اسٹیٹ اپوائنٹڈ پیڈونمس کے انڈر ٹریننگ کرتے تھے. ٹریننگ میں زیادہ ڈیفرنٹ ٹائپس کی ایکسرسائزز، گیمز اور بیسک لیول کی پڑھنے لکھنے کی تربیت ہوتی تھی، جبکہ اصل زور اس چیز پر ہوتا تھا کہ بچوں کو اسٹرانگ بنایا جائے، انہیں سختیاں برداشت کرنی سکھائی جائیں اور ساتھ ہی ساتھ آرڈرز کو اوبے کرنا بھی سکھایا جائے. ہسٹورینز کے مطابق جو بچہ ججمنٹ میں بہترین اور سب سے زیادہ بہادر نظر آتا تھا اسے کمپنی کا کیپٹن بنا دیا جاتا تھا. باقی سب بچے کیپٹن کے آرڈرز اور اس کی پنشمنٹس قبول کرتے تھے. اس سب کا مقصد ارلی ایج میں ہی اوبیڈینس سکھانا تھا. وہاں انہیں نہ صرف لڑنا سکھایا جاتا تھا بلکہ کھانا چرانا، اپنے ذہن کو ڈسپلن کرنا اور سب سے ضروری بات ایک ساتھ کام کرنا بھی سکھایا جاتا تھا. بلکہ ایگاگے میں بنائے گئے دوست اور بردرہڈ اسپارٹن آرمی کی سب سے بڑی طاقت تھی. کسی بھی سولجر کو دوسرے سے زیادہ امپورٹنٹ نہیں سمجھا جاتا تھا اور گروپ سروائیول میں ہر کوئی اپنے رول سے بخوبی واقف تھا. 12 سال کی ایج پر اس ٹریننگ میں مزید شدت آ جاتی تھی. ہسٹورینز کے مطابق انہیں صرف ایک کپڑا دے دیا جاتا تھا
اور وہ پورا سال صرف ایک کپڑے پر ہی گزارا کرتے تھے تاکہ وہ سردی اور گرمی کی شدت کو صرف اسی ایک کپڑے کے سہارے برداشت کرنے کے قابل ہو سکیں۔ ٹریننگ ننگے پاؤں ہوتی تھی تاکہ زمین کی سختی کو برداشت کر سکیں۔ انڈر ٹریننگ انہیں نہانے بہت کم دیا جاتا تھا، اور تو اور وہ اپنی باڈی پر کسی قسم کا کوئی آئنٹمنٹ یوز نہیں کر سکتے تھے تاکہ موسم کی سختیوں کی وجہ سے ان کی سکن ہارڈ اور ڈرائی ہو جائے۔ فزیکل ٹریننگ میں ہینڈ ٹو ہینڈ کامبیٹ، اسٹیلتھ ٹیکٹکس، آرٹ آف ہنٹنگ اور بہت سی انڈیورنس چیلنجز شامل ہوتے تھے۔ ایجوکیشن وائز اسپارٹن ویلیوز ہمیشہ فوکس میں ہوتی تھی تاکہ انہیں زندگی کا مقصد بار بار یاد دلایا جا سکے۔ اس کے علاوہ میوچل ٹرسٹ، لائلٹی ٹو اسٹیٹ اور جنگ کے حوالے سے پراپر ایجوکیٹ کیا جاتا تھا۔ اگاگے میں ٹریننگ انتہائی سخت تھی، لیکن اگر ایک اسپارٹن اسے کمپلیٹ کر لیتا 20 سال کی عمر میں تو اسے زمین اور بہت سارا سوشل کریڈٹ دیا جاتا۔ لیکن اسکول ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ ٹریننگ بھی ختم ہو گئی۔ اسپارٹن سولجرز 30 سال کی عمر تک ملٹری بیرکس میں رہتے اور ٹریننگ ان کی زندگی بھر کا حصہ رہتی تھی۔ جو لڑکے اگاگے میں بہترین پرفارم کرتے تھے انہیں اکثر کرپٹیا یعنی اسپارٹن سیکرٹ سروس میں شامل ہونے کے لیے چنا جاتا تھا، اور اس سیکرٹ سروس کا پرائمری ٹاسک ہیلٹس کو خوفزدہ کرنا ہوتا تھا۔ ہیلٹس اسپارٹن سوسائٹی کی بیک بون تھے کیونکہ وہ سب مینول لیبر پرووائڈ کرتے تھے، لیکن کیونکہ وہ غلام تھے یعنی جن کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے، اس لیے وہ اکثر بغاوت کرتے تھے، اور اسے روکنے کے لیے کرپٹیا دیہاتی علاقوں میں گھومتی تھی اور جیسے انہیں ٹھیک لگتا تھا وہ ہیلٹس کو مارتے پیٹتے تھے اور قتل کرتے تھے۔ پھر جنگ کی بات کریں تو اسپارٹنز نے فیلنکس فارمیشن کو بھی ماسٹر کر لیا تھا۔ فیلنکس فارمیشن ایک ملٹری ٹیکٹک تھی جہاں سولجرز ایک ٹائٹ شیلڈڈ لائن میں ارینج کیے جاتے تھے۔ ہر سولجر کی شیلڈ اگلے سولجر کو کور کرتی تھی اور لمبی سپیئرز یا پائکس کے ساتھ فرنٹ لائن کو سیکیور کیا جاتا۔ یہ فارمیشن ایک اسٹرانگ ڈیفینسو لائن بناتی تھی جو اینیمی کے اٹیکس کو وِتھسٹینڈ کر سکتی تھی اور ساتھ ہی کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کے لیے بھی ریڈی رہتی تھی۔ انٹرسٹنگلی تمام گریکس فیلنکس فارمیشن کے ساتھ ہی لڑتے تھے، مگر اسپارٹن سے بہتر یہ فارمیشن کوئی نہیں یوز کرتا۔ اسپارٹن سولجرز جنہیں اسپارٹیٹس بھی کہا جاتا تھا اسپارٹن آرمی کا سب سے پاورفل حصہ تو تھے، مگر تعداد کو دیکھا جائے تو سب سے چھوٹا حصہ تھے۔ کیونکہ اسپارٹن سٹیزن اور سولجر بننا اتنا مشکل تھا تو نیچرلی آرمی کے اندر اسپارٹیٹس کی کاؤنٹ ہمیشہ کم تھی۔ اس کی جگہ آرمی ہیلٹس یعنی غلام اور پیریوسی یعنی فری بٹ نان اسپارٹنز پر مبنی تھی۔ یہ اسپارٹا کی سوشل کلاسز تھیں اور ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا کہ اسپارٹا کو جنگ میں ان کی جب بھی ضرورت ہو تو یہ جنگ میں شامل ہوں گے، مگر ان کو وہ ٹریننگ اور ہتھیار پرووائڈ نہیں کیے جاتے تھے۔ ہیلٹس تو ووڈن ویپن اور لیدر آرمر سے ہی لڑتے تھے، مگر اسکرمشز میں کافی افیکٹو ثابت ہوتے تھے۔ نیچرلی یہ رول ان کو پسند نہیں تھا، یہی وجہ تھی کہ وہ اکثر بغاوت پر اتر آتے تھے۔ آن دی ادر ہینڈ پیریوسی بہتر ہتھیاروں کے ساتھ آرم ہوتے تھے اور جنگ میں اچھی پرفارمنس پر انہیں زمین اور دولت کے انعام سے بھی نوازا جاتا تھا، اور کچھ ریئر بٹ ویری ریئر کیسز میں اسپارٹن سٹیزنشپ بھی دی جاتی تھی۔ انہی سب ریزنز کی وجہ سے اسپارٹنز ایک پاورفل فورس بنے اور کافی جنگیں جیتتے رہے، جس میں بیٹل آف تھرموپلی کے علاوہ پیلوپونیشین وار بھی شامل ہے جو اسپارٹا اور ایتھنز کے درمیان لڑی گئی۔ اس میں اسپارٹن سولجر اپنے فیمس فیلنکس فارمیشن میں لڑے تھے اور اپنی سپیریئر انفینٹری کے بل پر ایتھنز کو لینڈ بیٹلز میں شکست دینے کی کوشش کی۔ ان کی اسٹریٹجی میں سیج وارفیئر بھی شامل تھی، جس سے انہوں نے ایتھنز کے الائز اور ریسورسز کو کمزور کرنے کے لیے ان علاقوں پر قبضہ کیا، اپنی نیوی کو امپروو کیا اور اپنے الائز کی مدد سے ایتھنز کی سی ڈومیننس کو ختم کر دیا۔ اس جنگ میں اسپارٹنز نے صرف بریوری اور اسٹرینگتھ کا ہی نہیں بلکہ اپنی اسٹریٹجک بریلینس کا بھی ثبوت دیا، جس سے انہوں نے آخر کار ایتھنز کو ہرا دیا۔ کئی برس تک چلے اس کانفلکٹ نے گریس کو بہت نقصان پہنچایا اور اس جنگ کے نتائج نے گریس میں پولیٹیکل اور سوشل ڈائنامکس کو بدل دیا، اور اتنے عرصے تک چلی جنگ نے دونوں سائڈز کو ویک بھی کر دیا، جس کا فائدہ آخر کار میسیڈونینز نے اٹھایا۔ آخر میں کہیں تو اسپارٹنز کبھی بھی 8000 اسپارٹیٹس سے زیادہ نہیں ہوئے، لیکن ان کی آرمی کا شمار اینشنٹ ہسٹری میں
اسٹرانگسٹ آرمیز میں ہوتا ہے، کیونکہ اسپارٹنس کو صدیوں تک کوئی نہ ہرا سکا۔ مگر آخرکار کسی نے اسپارٹنس کو ہرانے کا طریقہ ڈھونڈ لیا۔ پہلے تھیبنز نے بیٹل آف یوٹرا میں، پھر الیگزینڈر دی گریٹ کے انڈر میسیڈونینز نے، اور پھر بعد میں رومنز نے انہیں شکست دی۔ لیکن اس سب سے پہلے اسپارٹن آرمی ایک ایسی قوت تھی جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اسپارٹا پرانی گریس کی سب سے مشہور سٹی اسٹیٹس میں ایک پرومیننٹ اسٹیٹ بن گیا تھا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اینڈ ہٹ دا بیل آئیکن۔